बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, FIA और पासपोर्ट से मुतल्लिक है। नाजरीन, दिलचस्प बात आप देखेंगे कि वैसे तो हमारे कई पाकिस्तानी जो हैं बैरून मुल्क जेलों में पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी FIA जो है उसके लिए हरकत में नहीं आती, हमारी हुकूमतें उसके लिए हरकत में नहीं आती। ये कहानी है 3 मुलजमान की। इनमें एक मुलजम है कुमार लाल वल्द रूपचंद और दूसरा मुलजम है उमेश कुमार वल्द हरिकृष्ण दास और तीसरा इसका भाई है दिलीप कुमार वल्द हरिकृष्ण दास। और नाजरीन, ये तीनों जो मुलजमान हैं इन पे इल्ज़ामात ये हैं धोखाधड़ी, फ्रॉड और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। और ये भी कहा गया ये है तो दुबई में, लेकिन सट्टा जुएबाजी जिसको हम बुकी भी कहते हैं, ये भी इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। अब दिलचस्प बात यह है नाजरीन, हमारी FIA को इनके ऊपर इतना लाड आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि जिस तरीके से इसराइल और ईरान की जंग है कि दोनों एक दूसरे पे मिसाइल दागते हैं, इसी तरह हमारा जो FIA है इन तीनों जो मुलजमान हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं और इनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, इनको पाकिस्तान लाने के ख्वाहिशमंद हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि एक लेटर जो है वो इनको जुलाई में लिखा गया और ये बिलाल अहमद की तरफ से लिखा गया कि जी इनको जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं वो जारी किए जाएं, ये पाकिस्तान आए ताकि इनको मज़ीद शामिल तफ्तीश किया जा सके। और फिर आगे जाके फिर दूसरा लेटर जो है कैमकाम डिप्टी डायरेक्टर क्राइम हामिद वली साहब ने 8 अगस्त 2024 को एक और लेटर दाग दिया कि जनाब इनको जल्दी से जल्दी जो है वो सफरी दस्तावेजात जो हैं वो फराहम कर दी जाएं। फिर यही नहीं मामला रुका, सूफी अब्दुल हफीज साहब ने एक और लेटर दागा इनको 15 अगस्त 2024 को कि इनको जल्द सफरी दस्तावेजात दी जाएं ताकि ये पाकिस्तान आ सकें। फिर सूफी अब्दुल हफीज जो हैं उन्होंने दोबारा एक और लेटर भी लिखा। तो नाजरीन, ये सारा सिलसिला जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वैसे तो ज़िम्मेदारी जो है वज़ीर दाखिला की ही होती है, लेकिन वज़ीर दाखिला आपको पता है सिक्योरिटी के मामलात भी उनके पास हैं, क्रिकेट बोर्ड के मामलात भी उनके पास हैं और फिर हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से भी बलूचिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मुख्तलिफ है, लिहाजा उनको इसका ज़िम्मेदार ठहराया जा भी सकता है। इसलिए ठहराया जा सकता है चूँकि वो वज़ीर दाखिला हैं, FIA उनके अंडर है, लेकिन उनको शक का फ़ायदा इसलिए जाता है कि इतना बड़ा इदारा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको लाना चाहता है, ये सब कुछ ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब के तो इल्म में नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो बहुत कम इसके चांसेस हैं। लेकिन हम उनके इल्म में ला रहे हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब, आप माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, वहाँ भी आपने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, लेकिन वहाँ भी अगर कोई बात आएगी तो फिर आपके उन दोस्तों पे आएगी जिनकी वजह से आपको ये मोतबर ओहदे मिले। आपको चीफ मिनिस्ट्री पंजाब मिली, आप ज़ाहिर इलेक्शन तो नहीं लड़के आए थे और अब भी आप सेनेटर हैं और वज़ीर दाखिला जो है वो बन गए। लेकिन ये जो खलवाड़ हो रहा है नीचे FIA में, आखिर क्या जल्दी है कि ये 3 हिंदू जो हैं इनके ऊपर पाकिस्तानियों को क्यों प्यार आ रहा है, क्यों FIA को प्यार आ रहा है? क्या पाकिस्तानी और कहीं नहीं है? श्रीलंका में पाकिस्तानी श्रीलंका की जेलों में पड़े हुए हैं, पता नहीं किन किन जेलों में पड़े हुए हैं, हत्ता कि तुर्की की जेलों में, लीबिया की जेलों में पड़े हुए हैं। उनको क्यों नहीं लाने का बंदोबस्त किया जाता? और वो हैं भी इनोसेंट, और ये इनोसेंट नहीं है, ये तो जालिम लोग हैं। इन्होंने तो मनी इधर से उधर करनी और हेर फेर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये सारे के सारे इल्ज़ामात इन 3 मुलजमान पे हैं। लेकिन FIA चाहती है कि ये पाकिस्तान आए। और देखें, दिलचस्प बात जो है मैं आपको बताता हूँ, जो डॉक्यूमेंट है हमारे स्क्रीन पे भी आप देखेंगे, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब SH बंगश साहब, वो भी कुछ आपको बताएंगे, उन्होंने भी सारा इस केस का मुतालिया किया है कि FIA लिखती है पासपोर्ट ऑफिस को कि जब इनको सफरी दस्तावेजात दे दी जाएं तो जब ये पासपोर्ट पे आए, जब ये एयरपोर्ट पे आए तो इनकी तरफ आंख उठा के ना देखा जाए, इनको घूरा ना जाए, इनको हरास ना किया जाए। साथ एक लाइन और लिख देते हैं FIA वाले कि जब ये आए तो एयरपोर्ट पे ये मशहूर गीत लगा दें, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, क्योंकि इतना प्रोटोकॉल है, ये मुलजम है और अदालत ने इनको जुलाई में जो है राहदारी जमानत दी थी। फिर इनको पाकिस्तान लाया जाना है और इनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात भी हैं मुबैना तौर पे कि जी ये राह के एजेंट भी रहे हैं, और यहाँ पे कोई राह का एजेंट होना कोई
یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا الزام اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ راہ کے بڑی جڑیں دور تک ہیں. لیکن ایف آئی اے کے جن ڈائریکٹرز نے یہ لیٹر لکھا ہے، نمبر 1 انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے ڈی جی پاسپورٹ کو. کیا ایک جونیئر افسر جو ہے وہ اپنے سینئر کو لیٹر لکھ سکتا ہے؟ ایف آئی اے کا ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ پاسپورٹس کے ڈی جی کو یہ لیٹر لکھ سکتا ہے؟ یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے. اور اگر ان پہ اتنا ہی زیادہ ان کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے تو ہماری انٹرپول موجود ہے. انٹرپول کے ذریعے آپ کتنے ہی ملزمان کو پاکستان نہیں لا چکے، ان کو بھی انٹرپول کے ذریعے لے آئیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری ایف آئی اے جو ہے وہ لیٹر پہ لیٹر لکھی جا رہی ہے؟ السلام علیکم ایس ایچ بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام. بنگش صاحب، آپ نے بھی اس کیس کا مطالعہ کیا ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ دفعہ 109، 420، 468 اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں. یہ 3 ملزمان میں پھر دوہرا دوں، کمار لال ولد روپ چند، امیش کمار ولد ہری کشن داس، دلیپ کمار ولد ہری کشن داس. کہ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے ان کو کیوں جلدی میں ہے کہ ان کو سفری دستاویزات دی جائیں، یہاں پاکستان آ جائیں؟ پھر وہ یہ بھی ساتھ پابند کر رہے ہیں کہ ان کو گھور کے نہ دیکھا جائے، ان کو چائے پانی پوچھا جائے، ان کو پیار محبت سے لایا جائے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب. اس ساری جتنی بھی سٹوری ہے نا، اس کی کڑی میں یہاں سے جوڑنے کی کوشش کروں گا. ہاں. اور وہ کڑی یہ ہے کہ یہ جو ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہے، اس کی اپنی یہ رپورٹ ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر سے لو رینک کا بندہ ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ڈی جی جو ہے نا امپاس سے رابطہ نہیں کر سکتا. نہیں، یہ اصول قانون بھی تو ہے نا. قانون بھی ہے. ہاں دیکھیں، اگر ایسی جلدی ہے وزیر داخلہ فون اٹھائیں، سیکرٹری داخلہ فون اٹھائیں تو ڈی جی پاسپورٹ کو فون کریں کہ جناب یہ بندے ہمیں ادھر چاہیے. یا میرا خیال ہے ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایف آئی اے والوں کے پاس ویسے بڑے اختیارات ہیں جو انٹرپول کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر ضروری ہیں تو بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ڈپٹی ڈائریکٹر کے رینک سے لو لیول کا ایک بندہ ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا نام یہاں پر مینشن نہیں ہے. کوشش نہیں کیا ہے. جی کیونکہ جب لیٹر لکھ دیا تو کر دیا نا. جی بالکل. انہوں نے یہ رابطہ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ یہ جو 3 شہزادے ہیں ان کے، یہ جلد از جلد ان کو جو ہے نا ریلیف مل سکے. لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ دیکھیں جی، جو کپتان ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، وہ تو محسن نقوی صاحب ہی ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بعد میں پھر جو انگلی اٹھے گی وہ تو محسن نقوی صاحب پہ اٹھے گی نا. تو آپ یہ تحقیق کریں کہ یہ کون سی شخصیت ہے جن کا نام بھی رپورٹ میں مینشن نہیں ہے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ رابطہ کر رہے ہیں ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ سے کہ بھائی ان کے لیے جو ہے نا جلد از جلد جو ہے نا ڈاکومنٹس جاری کیے جائیں، اور ڈاکومنٹس جاری کرنے کے بعد ان کو پاکستان آنے کا موقع دیا جائے. تو ایک لحاظ سے تو دیکھا ڈاکومنٹیشن تو بڑی پیاری ہے کہ بھئی وہ پاکستان آئیں گے تو عدالتوں کا سامنا کریں گے نا. جیسے 12 جولائی کو ہائی کورٹ نے ان کو بیل گرانٹ کی ہے، ٹرانزسٹری بیل گرانٹ کی ہے. وہ اسی لیے کی ہے نا کہ وہ آئیں، عدالتوں کا سامنا کریں، اپنی پوزیشن واضح کریں کہ ان کے اوپر ایف آئی اے نے یہ ایک تفتیش کی ہے، اس میں آپ ایکیوزڈ ہیں، سچ ہے نہیں ہے، آپ اپنا موقف پیش کریں. نہیں، اس میں لکھا ہے نا کہ انسپیکٹر فرید احمد خان، انسپیکٹر ثناء اللہ نے ان کی تفتیش کی تھی اور انہوں نے ان کو ملزم پایا، اور جب ملزم پایا تو پھر ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے. یہ تو یک طرفہ موقف ہے نا. لازمی بات ہے جو اکیوزڈ ہیں ان کا بھی تو موقف جاننا ہے نا. اس موقف جاننے کے لیے ان کو پاکستان آنے کے لیے بیل گرانٹ کی گئی ہے کہ وہ آئیں اور ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں اور بتائیں کہ بھئی آپ نے ہمارے اوپر یہ جو چارج شیٹ تیار کی ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے. میں یہ کہتا ہوں اس موقف میں میرا جو احتمال ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ان کو 9 جولائی 2024 کو دن بھی لکھا ہوا ہے، ڈے بھی لکھا ہوا ہے، جمعے کو جاری کرنے کے لیے جی ای ٹی ڈی یعنی ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ ان کے لیے جاری کی جائیں. یہ خط لکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان ڈائریکٹریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہیڈ کوارٹر نے، اور انہوں نے یہ اس کی کاپی بھجوائی ہے ایمبیسی آف پاکستان ابو ظہبی UAE، کونسلیٹ جنرل آف پاکستان دبئی، اور ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون کو کہ ان کو ای ٹی ڈی فوراً سے جاری کیے جائیں تاکہ یہ پاکستان آئیں. بڑی اچھی بات ہے، آئیں پاکستان، لیکن جلدی کس چیز کی ہے کہ آپ پراپر تھرو چینل نہیں آ رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پراپر تھرو چینل نہیں آ رہے. پراپر تھرو چینل نہ لانے کا کیا مقصد ہے؟
اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں اور اپنے الزامات دھونے کے لیے آ رہے ہیں، بعد میں اپنے پاسپورٹ لے کر پی سی ایل میں ایکچولی ان کا نام ہے، پی سی ایل سے یہ اپنا نام خارج کروانا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے پاکستان آنا لازمی ہے۔ تو میرا یہ کویسچن ہے کہ کہیں یہ احتمال تو نہیں ہے کہ یہ اپنا پاسپورٹ یہاں پہ حاصل کر کے پی سی ایل سے نام نکلوا کے پھر کسی ایسی کنٹری چلے جائیں کہ پھر ہم جناب جو ہے نا ڈھونڈتے ہی رہیں ان کو، اور پھر ہم جو ہے نا انتظار کرتے رہیں کہ اب اس کیس کی کڑی کہاں پہ تھی، کون تھا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے یہ محسن نقوی صاحب کا جو ہے نا کام ہے کہ وہ اپنے ادارے پہ نظر ڈالے، اور سب سے پہلے تو ان صاحب کو نکالے نا کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر کے رینک سے لو ہیں، ان کا عہدہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی بیچ میں کیا بینیفٹس ہیں، ان کا بیچ میں کیا مفاد ہے، کس مفاد کے تحت وہ ان کو جلدی ہے کہ یہ جلد از جلد پاکستان آتے اور پیش ہو کر ڈاکومنٹس لیتے؟ دیکھیں جو ایف آئی آر جو ہمارے سامنے جو ریکارڈ کے مطابق آئی ہیں، اس کے مطابق ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے جی کیسز ہیں۔ بالکل، منی ایکٹ 2010 کے مطابق 420 471 کے جو ان کے اوپر الزامات، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دہی، فراڈ۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کے پاس دولت بے شمار ہے۔ بے شمار۔ اب اس بات کا بھی امکان ہے کہ کہیں انہوں نے ہماری ایف آئی اے کو برائب تو نہیں کر دیا، کہیں کسی ڈائریکٹر کو اس لیے تو نہیں جلدی، بالکل احتمال اور ہے۔ وہ جو ڈائریکٹر ہے متعلقہ جو بھی ہے، کیونکہ اس میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے، کہ وہ سیکٹری داخلہ کو بھی پاس کر رہا ہے، وہ وزیر داخلہ کو بھی پاس کر رہا ہے، وزیر داخلہ کے بھی علم میں نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک لیٹر کے اوپر بھی نہ تو وزیر داخلہ کے سگنیچر ہیں، نہ سیکٹری داخلہ کے سگنیچر ہیں، کیونکہ سیکٹری داخلہ یا وزیر داخلہ اگر ایسا کام کریں گے تو وہ ڈائریکٹ فون اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ کرنا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا افسر جو ہے اپنے بڑے افسر کو ہدایت کر رہا ہے کہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے ان کا نام نکال دیا جائے۔ جی، اور سب سے بڑی بات جو آپ نے خود بھی کی کہ یہ دیکھیں جی، یہ ان دا ہائی کورٹ آف سندھ ایٹ کراچی کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی جب یہ پہنچے ایئرپورٹ پہ تو ان کو ہیراس نہ کیا جائے، ہیمولیٹ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو اراویل ان پاکستان۔ کیا کس چیز کی ہیراسمنٹ ہے؟ ایک مجرم ہے، عدالت میں اس کے اوپر کیس ہے، عدالت نے اس کو بیل گرانٹ کی ہے، بھول نہیں گرانٹ کی ہے کہ آپ ایئرپورٹ میں پہنچے، آپ نے ورلڈ کپ جیت لیا، یہ فلاور گارلینڈ آپ کے ہم گلے میں ڈال رہے ہیں۔ بھئی کس چیز کی ہیراسمنٹ ہے؟ جب یہ پاکستان آئیں گے کس چیز کی ہیراسمنٹ کا خوف ہے انہیں؟ بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جناب محسن نقوی صاحب کے لیے یہ ایک بہترین کیس ہے، اگر وہ خود اس کو پروب کریں کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ کپتان ہے، بعد میں انگلیاں تو محسن نقوی صاحب پہ اٹھنی ہے اب نا۔ دیکھیں نا، کل جو ہمارا آسٹریلیا کے ساتھ میچ تھا، پاکستان نے 17 وائٹ بال کی ہیں، تو وہ 17 وائٹ بال کو محسن نقوی صاحب نے نہیں تو بالروں کو کہا تھا کہ وائٹ بال کروائیں، لیکن جب مجموعی کارکردگی آتی ہے کہ جی بنگلہ دیش سے ہم ہار گئے اور پھر سپن وکٹ بنا کے ہم انگلینڈ سے جیتے بمشکل، اور پھر یہ آسٹریلیا میں پہلا ون ڈے ہم ہار گئے، تو سب جب مجموعی کارکردگی آئے گی تو پھر وزیر داخلہ کا نام آئے گا۔ تو ہم تو آپ کا اور میرا کام تو دیکھیں نشاندہی کر دینا ہے۔ دیکھیں جی، وزیر داخلہ صاحب بیسکلی خود بھی ایک جرنلسٹ ہے نا، ہاں تو ہمارے ساتھ پیٹی بھائی ہیں نا ایک قسم۔ ہاں جی، پیٹی تو بھائی۔ ہم تو یہی ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سر کل آپ کے اوپر نام آئے گا، کل آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، تو آپ ایک کام کریں کہ ان کا ذرا تحقیقات تو کریں نا کہ یہ ایف آئی اے کو کون بدنام کر رہا ہے، آپ کو کون بدنام کر رہا ہے، پاکستان کو کون بدنام کر رہا ہے۔ اور بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں جناب محسن نقوی صاحب، یہ تینوں بندے جو ہیں، کمار لال، امیش کمار، دلیپ کمار، ان دونوں کو سارا ڈیٹا منگوا کر آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور قوم کو بتائیں کہ ان کے اوپر کیا کیا الزامات تھے، انہوں نے دبئی میں بیٹھ کے کیا کیا کھلواڑ کیے، پاکستان کو کہاں کہاں بدنام کیا، منی لانڈرنگ کا دھندا جو ہے وہ کس کے لیے کیا گیا۔ یہی تو پرابلم ہے ہمارے ہاں، جب ایسے لوگوں کو ہم چھوٹ دیتے ہیں نا تو دہشت گردی کو ایسے لوگ ہی فنڈنگ میں ملوث پائے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے دہشت گرد جو ہیں، یہ دہشت گردی کا جو نیٹ ورک ہے، ان کو کہاں سے پیسے، جدید ترین اسلحہ کیسے آتا ہے، وہ ایسے ہی نیٹ ورک ہوتے ہیں۔ تو اگر محسن نقوی صاحب چاہیں تو اس کا سارے کا سارا، ایک تو محسن نقوی صاحب یہ دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون ہے، وہ ان کے اوپر کون احسان کرنا چاہتا ہے، ان کا احسان کون اتارنا چاہتا ہے، کہیں انہوں نے کوئی زیادہ ہی چمک کسی آفیسر کو تو نہیں دکھا دی، یا اس کے پیچھے کوئی اور نیٹ ورک تو نہیں ہے جس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہو۔
ہمارے دوسرے حساس ادارے جو ہیں ان کو بھی اس معاملے میں دیکھنا چاہیے، ISI کو اس معاملے میں دیکھنا چاہیے، جناب آرمی چیف صاحب کو خصوصی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ 3 بندے جو ہیں جن کے خلاف خطرناک قسم کے مقدمات ہیں، منی لانڈرنگ کا اب چھوٹا پرچہ نہیں ہے، جی اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ بکیوں سے ان کے تعلق ہیں یا خود بکی ہیں، کرکٹ میچ کا جو سٹا ہے اس میں سر میں لوگوں آپ کو کی ملوث بات کیا کرتا ہوا ہے۔ چلوں، بکیوں کا جو سرغنہ ہے نا، ہاں جو کہ بڑے بڑے ہیڈز ہیں، وہ سٹارٹ ہی انڈیا سے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہی انڈیا میں ہیں۔ نہیں، وہ دبئی اور انڈیا، جی دبئی بمبئی جی اور پاکستان والے تو جی بچارے انہوں نے ادھر سے لگانا ہوتا ہے پیسہ دبئی، جی، دبئی سے پھر بمبئی، وہ یہ سارا کھیل وہاں مطلب تک ہوتا ایک چینل بنا ہوا ہاں ہے جی، پراپر۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دبئی اور بمبئی جو ہے وہ راہ کا تو گڑھ ہے، جی وہ بالکل، تو ہیڈ کوارٹر ہیں، جی تو ہم اس کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ کمار لال کی FIR، امیش کمار کی، دلیپ کمار کی FIR کو دیکھیں، اور محسن نقوی صاحب کو اس لیے دیکھنا ضروری ہوگا کہ کہیں یہ FIA والے بھائی جان محسن نقوی صاحب آپ کو بدنام نہ کر دیں، پھر آپ کہیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس معاملے کو دیکھیں کہ آخر FIA کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، کیوں اتنا ان کے اوپر ان کو لاڈ پیار آ رہا ہے، اس لاڈ پیار کی وجہ جانیں کہ کہیں نوٹوں کی چمک تو نہیں ہے کسی کو لگی ہوئی، کہیں کوئی اور کوئی طاقتور گروہ تو نہیں ہے ایسا جس نے کہیں پہ کسی کو لالچ دے رکھا ہو کہ ان بندوں کو کلیئر کریں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، اس کے پیچھے کوئی سٹا باز گروہ تو نہیں ہے، کوئی بکی تو نہیں ہے۔ جب آپ تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کے لیے بھی نئی چیزیں سامنے آ جائیں گی، خود اپنے لیے، آپ کے لیے بھی نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ شمشاد مانگٹ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔